अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड टू गोनेस के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सायरा काज़मी। नाजरीन, यूं तो सियासत और खेल में बहुत सी इक़दार मुश्तरक हैं, जैसा कि टीम का इंतखाब, होमवर्क, बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ ग्राउंड में उतरना, कांटेदार मुकाबला होना और उसके बाद हार और जीत का फ़ैसला होना। लेकिन सियासत का खिलाड़ी जब वापस पवेलियन लौटता है तो वो पैकअप के लिए नहीं लौटता, वो नई हिकमत अमली, ताज़ा दम होने के साथ और बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ वापस मैदान में उतरता है। नाज़रीन, इस दुनिया ने बहुत से नामवर खिलाड़ी और बहुत से नामवर सियासतदान पैदा किए। जहाँ पे वक्त की बहुत सी खूबियाँ हैं, वहाँ पे वक्त की ये ख़ामी भी है कि ये अपने बाहों के साथ बहुत सी शनाख्तें और बहुत से नाम बहा के ले जाता है। लेकिन एक ऐसे ऐसे वक्त में भी बहुत से खिलाड़ी भी ऐसे हैं जो अपनी हैसियत, अपनी पहचान और अपना नाम बरकरार रखते हैं, और इसी तरह बहुत सारे सियासतदान भी हैं जो अपना सियासी कद काठ बरकरार रखने की भरपूर हैसियत रखते हैं। मेरे साथ आज इसी तरह के पाकिस्तान के एक आला पाए के सियासतदान हैं जो अपना एक मुनफरद सियासी मकाम रखते हैं, अपनी मुनफरद सियासी पहचान रखते हैं, अपना एक मुनफरद सियासी तर्ज़ बयान रखते हैं। और इनकी मजबूती का अंदाज़ा आप इस से लगा सकते हैं कि पिछले 4 साल से पाकिस्तान की सियासत में जो तूफ़ानी सूरत हाल बरपा है, और एक ऐसा वक्त जब इनकी जमात को शदीद सियासी मुखालफत का सामना है, इनकी जमात को केसेस का सामना करना पड़ रहा है, और वो मुखालफत ना सिर्फ इनको केसेस की सूरत में है बल्कि पार्टी की अंदरून से भी इनको मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे वक्त में अपनी पहचान कायम रखना, अपनी हिम्मत को कायम रखना। मेरे साथ हैं आप सब के हमारे पसंदीदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असम्बली शेर अफजल मरवत साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। शुक्रिया आपकी आमद का, थैंक यू सो मच। सर, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में आपका जो करियर था, आपने एज़ अ वकील अपना करियर शुरू किया, फिर आप जज भी रहे। कब ख़याल आया कि आप मखसूस लोगों की वकालत करने के बजाय अपनी कौम की वकालत करें? बहुत शुक्रिया। 9 मई के बाद जब पाकिस्तान में हालात ख़राब हुए तो लोगों ने ये समझना शुरू किया कि गोया मैं पीटीआई में होने की वजह से खान के साथ या खान के काज के लिए उठा हूँ। असल बात ये थी कि सारी उम्र की मेरी तारीख़ यही है कि मैंने हमेशा कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत की बालादस्ती, बुनियादी इंसानी हकूक़, औरतों और बच्चों के हकूक़, इसके लिए फ़ाइट की है। ठीक है। और मेरी सारी जो अदालती जंग हैं, बेतहाशा मुकदमात ऐसे हैं जिसमें जहाँ भी किसी ताकतवर के हाथों किसी गरीब के हकूक़ पामाल हुए, या कोई ऐसे मुकदमात थे जिन मुकदमात में जो हैं बेगुनाह जो हैं वो मजबूर थे ताकतवरों के आगे। तो लिहाजा ये चीज़ें अब 33 साल के इस कानून और इंसाफ से वाबस्तगी ने हमारे रगों में अब ये रच बस गई है। तो लिहाजा 9 मई के बाद जब ये जो होने लगा था पाकिस्तान में, ये ताकत का बेख्तियार इस्तेमाल, बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली, ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकता था कि मैं अपनी खिदमत जो हैं उन तमाम लोगों को फराहम न करूं जो इस ज़ुल्म सितम और जबर के शिकार थे। तो यूं जो हैं उन सर्विसेज ने फिर हमें सियासत में भी, चूँकि जलसे और कन्वेंशन भी शुरू हुए, लोगों को आगाही देनी थी, लोगों का हौसला जो है मुजतमع करना था, उनको उनका डर और खौफ ख़त्म करना था। तो यूं पूरे पाकिस्तान में कन्वेंशन किया, अल्लाह ने कामयाब किया, सुरखरुई दी। यूं सियासत में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितनी भी लीडरशिप थी, जिन बेचारों को मार पड़ी, जो क्योंकि वो अब आजकल जब मैं ये मीडिया देखता हूँ ना, और पीटीआई के सोशल मीडिया अपने लीडरों को जो गालम गलोच करती है, तो मुझे इन लीडरशिप के वो अयाम याद आते हैं जब ये रियासती जबर और ज़ुल्म सितम के शिकार थे। एक एक शख्स का, यानी कि अगर मैं शानदाना का जिक्र करूं, या मैं अली मोहम्मद ख़ान की बात करूं, या शहरियार अफरीदी की बात करूं, असद कैसर की बात करूं, अली अमीन ख़ान की बात करूं, कोई ऐसा लीडर नहीं था जिन बेचारों के घर वालों, उनके बच्चों, उनकी अपनी आज़ादी, ये अंदर जेल में होते थे, बाहर बच्चों के हवाले से ब्लैकमेल होते थे, उनकी परेशानियां, और आप यकीन करें कुछ तो नफसियाती मरीज हो गए थे। जेल के अंदर उनके साथ जो रवैया रखा जाता था,
پھر باہر آتے تھے، پھر گرفتار ہوتے تھے، پھر میں چھڑوا دیتا تھا، پھر گرفتار ہوتے تھے. بھلا کرے اللہ جسٹس بابر ستار کا جس نے اس چیز کو روکا، ورنہ ممکن ہی نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہیں وہ گرفتاریوں کے بعد ان کی بار بار جو گرفتاریاں ہوتی تھی وہ سلسلہ تھم جاتا. تو لہٰذا ان بیچاروں نے تو اپنی عزت، اپنی ناموس، اپنی آزادی، اپنے بچوں کا، یعنی شہریار افریدی جب رہا ہوا نا 4-5 ماہ شاید اس کو لگے نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ ہونے کے لیے. آپ فزیکلی ٹارچر ہو، آپ کی بچوں کی دھمکی آپ کو ملے. خود ان کے بچوں کو اغوا کرنے کا میں عینی شاہد ہوں. جب بیکری میں یہ اسی فیٹ کی بیکری میں جو ہیں وہ آگے بھاگ رہے تھے، ان کی بیگم اور بچیاں اور سلیوتس جو تھے وہ ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور اگر میں نہ جاتا تو شاید ان کو اٹھا لیا جاتا. تو لہٰذا کس درد سے یہ لوگ گزرے ہیں، کس کرب سے گزرے ہیں. اور آج میں دیکھتا ہوں وہ غدار ہو گئے. علی محمد خان، یعنی علی محمد خان کو پاکستان میں اور کے پی میں کوئی ایسا جیل نہیں رہ گیا تھا جس میں ان کو نہ رکھا گیا ہو. جی. لیکن سردار علی امین خان گنڈپور کو جب میں علی خان گیا، جب وہ گرفتار ہوئے، پھر اسلام آباد میں ان کا وکیل تھا، پھر ان کو یہ سندھ لے گئے. علی امین خان جو ہیں اس کے دونوں ہاتھ یہاں سے باندھ دیے جاتے، ہتھکڑیوں سے بال ان کے مونچھیں ان کی مونڈ دی گئی تھی، یہ ناخن نکال لیے گئے تھے، اور 36 گھنٹے جو ہیں اس کی گردن میں ابھی بھی وہ تکلیفیں، شاید ٹیڑھا پن ہے. آج یہ ان کو غدار کہتے ہیں. یعنی وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں سہا ہے. تو لہذا جب ان تمام قربانیوں کے باوجود جب آپ کی پارٹی جو ہے اسد قیصر کو اپوزیشن لیڈر کے بجائے اچکزئی صاحب کو بنائے گی، اور سینٹ میں علی ظفر کے بجائے علامہ صاحب کو بنائے گی، تو پھر اس پارٹی کے لیے مزید کوئی کیا قربانی دے گا؟ اور جو لوگ پکڑے گئے، جیلوں میں گئے، ان کو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دیا. سر، ہم نے پچھلی پاکستان کی سیاست میں جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے بعد کے جن مشکل حالات کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کو کرنا پڑا، ہم نے اس میں دیکھی کہ آپ ایک بہت فرم بیلیف کے ساتھ اور بہت اسٹرانگ آواز عمران خان کی بن کے آپ میڈیا پہ سامنے رہے، گراؤنڈز پہ موجود رہے. آپ نے ہر جگہ پہ جس چینل پہ بھی آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو ڈیفینڈ کیا، آپ نے عمران خان کے ایجنڈے کو ڈیفینڈ کیا. عمران خان کے آپ وہ ایڈوکیٹ تھے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ ایکچوئل پالیٹکس کو سمجھتے ہیں انہیں یہ لگ رہا تھا کہ آپ ایک رسک بھی لے رہے تھے. یہ سب اتنا آسان نہیں تھا. ابھی آپ نے علی امین گنڈاپور کی بات کی، آپ نے شہریار افریدی کی بات کی. سو ایسے وقت میں ایک بڑا ایڈوکیٹ بن کے عمران خان اور تحریک انصاف کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا، اپنی جان ہتھیلی پہ، اپنی سیکیورٹی، اپنی بچے، آپ کی فیملی ہے. آپ نے اس پورے پیریڈ میں پی ٹی آئی سے آپ نے کیا سیکھا اور پی ٹی آئی نے آپ سے کیا سیکھا؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے بات کی نا، جی، میں 9 مئی سے بہت قبل 2009 سے لے کر 2012 تک ہم نے دہشت گردی میں بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ نقصانات اٹھائے. جی. اور یہ وہ وقت تھا جب میرے علاقے میں کوئی میرے ساتھ کرسی یا چارپائی پر نہیں بیٹھا کرتا تھا کہ یہ اس کو تو اڑایا جائے گا، ہم کہیں مر نہ جائیں. میرے ساتھ گاڑی میں کوئی نہیں بیٹھا کرتا تھا. جی. یہ میں آپ کو اب بتاتا ہوں، راتوں کو جاگ کے ہم نے گزارے ہیں. اور ایک آج بھی آپ جائیں میرے علاقے میں، آج بھی ہم وہ جنگ لڑ رہے ہیں. جی. تو میں نے زندگی میں وہ سختیاں جھیلی ہیں. اپنے والد کا جنازہ اٹھایا، اپنے خاندان، اپنے قبیلے کے 142 لوگوں کو جو ہیں مرتے دیکھا، اور آئے دن جنازے ہوتے تھے. تو لہٰذا میں نے تو وہ کچھ سیکھا، ان چیزوں سے گزرا تھا جس کا کوئی پی ٹی آئی والا سوچ ہی نہیں سکتا ہے. جی. اور دہشت گردی کی جنگ کی وجہ سے میں اپنے والد صاحب کی شہادت کے بعد اپنے ساتھ گارڈز رکھتا ہوں، بلٹ پروفوں میں پھرتا ہوں. اور بلا اگر کسی پر بھی مجھے شک ہو جائے کہ مجھے کوئی اس سے تھوڑا بھی اندیشہ ہے تو اس کو مارنے میں کوئی لمحوں کی دیر نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ میری تاریخ تھی. 9 مئی کے بعد میں نے تمام کو کہا کہ کوئی مجھے اغوا نہ کرے، کیونکہ اگر اغوا کے بعد اور اغوا کوئی مجھے کرتا تو میں ریزسٹ کرتا. اور میں اپنے ساتھ 18 گارڈز رکھتا ہوں، میرے ساتھ 18 کلاشنکوف کے لائسنسز ہے، 2-3 بلٹ پروف گاڑی ہے میرے پاس.
تو میں ان میں سفر کرتا تھا, ایڈوانس گاڑی رکھتا تھا, اور یہ میں نے کلیئر کیا تھا کہ اگر قانون کے مطابق گرفتار کرتے ہو تو حاضر ہوں, لیکن اگر کسی نے غلطی سے بھی مجھے اغوا کرنا چاہا, اور ایک 2 دفعہ اغوا کی وارداتیں میرے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی, تو جو میرے ساتھ وہ کوشش کر رہے تھے ان کو لینے کے دینے پڑ گئے تھے. ٹھیک ہے. اور میں نے یہ کہا کہ اگر کسی طور آپ لوگ اس چیز میں کامیاب بھی ہو گئے, رات کو ایک دفعہ انہوں نے یہ میرے گھر میں گھس گئے کوئی 2 بجے, ٹھیک ہے, تو اس وقت یا تو ان پہ فائر کھولنا تھا یا پھر جان بچانی تھی. اس وقت انسانی جان بچانے کے چکر میں پڑوسیوں کے گھر سے ہوتا ہوا چھلانگے لگا فیملی بھی کے, تھی, بچے بھی تھے, بچے تھے, بچوں کو انہوں نے کچھ نہیں کہا, لیکن اس کے بعد بچوں کو میں نے پھر دبئی شفٹ کر دیا. ٹھیک ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے بھگتی. پھر جیلوں میں گئے, قانونی گرفتاریاں تھی, لیکن ایک بات میں نے کی تھی پریس کانفرنس میں, میں نے کہا اگر کبھی یہ ممکن ہوا کہ میں اغوا ہوا اور پھر مجھ سے کوئی خان کے خلاف بیان دلوایا گیا, تو یہ میرا مصمم ارادہ تھا کہ میں پھر خودکشی کرتا, کیونکہ میں کوئی ایسی آپ خان کے خلاف بیان نہیں دیں گے. اگر مجھ سے دلوایا جاتا تو میں نے کہا تھا کہ پھر مرنا پریفر کروں گا, پھر میں نے کہا مریں گے. ٹھیک ہے. یہ کوئی زندگی ہے کوئی جبر سے مجھ سے بیان دلوا دے اور پھر میں یعنی انہی آنکھوں کے ساتھ پھروں کہ میں کوئی قانون کی حکمرانی کا قائل ہوں. اور میں نے خدا کی قسم ایک لمحے کی دیر نہ لگا تھا, کیونکہ ذلت کے ساتھ میں نہیں جی سکتا تھا. تو یہ وہ ہمارے ارادے تھے. اب پی ٹی آئی میں آپ نے کہا نا کہ کیا سیکھا, دیکھیے میں نے تو سیاست یہ ایسی بھی ہوتی ہے. جب میں پی ٹی آئی میں کنونشن کر رہا تھا تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ آدھی پی ٹی آئی تو میری اس وقت مخالف تھی, اور جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک تھا جن کو ایجوڑوں نے مارا تھا رؤوف حسن, اور ایک شبلی فراز, اور یہ وکیل جو خان کے پاس جایا کرتے تھے. یہ خواہ میں جب بھی خان کے پاس جاتا تھا جھوٹ ان کو کچھ نہ کچھ بتایا ہوتا, لیکن خان کو میری ضرورت تھی, خان میری کارکردگی سے مطمئن تھا. لیکن اس وقت سے میں نے دیکھا کہ یہ تو سازشوں کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, یہاں پہ یہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے سوائے کانفوسیوں کے, جھوٹ کے, چغلیوں کے. تو ایک دفعہ میں گڈ بکس میں آنے کی کوشش, گڈ بکس کیا ہے یہ نہیں. دیکھیں سیاست میں اگر کسی کا قد بڑھ رہا ہے تو اس کا قد تو بڑھ رہا ہے, اپنی محنت پہ ہوگا یا اپنی قربانیوں پہ ہوگا, لیکن آپ کا قد اس کے مقابلے میں پھر گھٹ رہا ہے. تو لہذا بڑھتے ہوئے قد کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کا قد گھٹاؤ جھوٹ پہ, چغلیوں پہ. میں سندھ گیا تھا, جل سے جلوس کر رہا تھا, کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, آگے میں نے سکر جانا تھا, پروگرام دیے ہوئے تھے. اچانک پی ٹی آئی کے آفیشیل میڈیا پہ جناب نوٹیفیکیشن شائع ہو گیا کہ خان نے ان کو فوراً سندھ سے بلا لیا ہے. اچھا. میں بھاگتا خان کے پاس اڈیال آ گیا, پروگرام کینسل کیے. میں نے کہا خان صاحب وہ سندھ میں امیدوار انتظار کر رہے تھے. خان کو پتہ ہی نہیں تھا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ وہ پارٹی تھی. اچھا اس کے بعد تو جب یہ لوگ باہر آ گئے, الیکشن ہو گئے, تو پھر سب نے مل کے جناب مجھے تختہ مشق بنایا, اور میں ہنسا کرتا تھا کیونکہ ان کم بختوں کو یہ علم نہیں تھا کہ مجھے پارٹی کیا دے سکتی تھی. میرے پاس اپنے علاقے کی, اپنے قبیلے کی, اپنے قبیلے کا میں خان ہوں, میرے پاس نہ جائیداد کی کمی ہے, نہ دولت کی کمی ہے, نہ شہرت کی کمی ہے, نہ تعلیم کی کمی, بہت اچھا بیک گراؤنڈ ہے, نہ تعلیم کی کمی تھی. کچھ بھی مجھے ضرورت نہیں تھی جو میں نے ان سے لینا تھا. میرے پاس ہمت تھی, میرے پاس ایک ڈٹرمنیشن تھی کہ کوئی مجھے ڈرا نہیں سکتا ہے. تو لہٰذا میں اس پارٹی کی ضرورت تھا. میرے لیے لوگ نکلا کرتے تھے کیونکہ مجھ میں وہ ہنر تھا کہ کس طرح خان کے نام پہ میں لوگوں کو نکال سکتا ہوں. لاکھوں لوگ پاکستان میں نے کروڑوں لوگ نکالے ہر جگہ سے. یہ چیزیں ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی. خان کو انہوں نے باور کرایا جی یہ تو اتنا پاپولر ہو گیا ہے, کہیں آپ کی جگہ نہ لے لے. تو دوسرا یہ ہے کہ سیاست میں تو یہ آ کے میں نے دیکھا کہ سیاست میں آپ کا قد جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. سیاست میں لیڈر کی خاندان کی خوشامدیں, چاپلوسیاں یہ کرنی پڑتی ہے. اب اگر آپ قربانیاں دیں, جرأت کے ساتھ لڑیں پارٹی کے لیے, پارٹی کا علم بلند کریں, پارٹی کے لیے کسی قسم کی قربانی جو ہے دینے سے دریغ نہ کرے, اوپر سے یہ خوشامدیں, یہ گروپ بندیاں, یہ چاپلوسیاں, یہ مجھ جیسے آدمی, کیونکہ میں وکیل ہوں, میں 2 + 2
چار کو سمجھتا ہوں. میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے سوال کریں تو میں اسٹریٹ جواب دوں گا. میں ادھر ادھر گھما کے بات نہیں کر سکتا ہوں. یہاں پی ٹی آئی میں میں نے دیکھا ہے کہ جناب علی کوئی علیمہ خانم سے جڑنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی بی بی صاحبہ کے ساتھ جو ہیں اپنا تعلق جو ہے بنانے کی کوشش کر رہا ہے. میں بی بی صاحبہ کا وکیل تھا, محترمہ کا احترام کرتا تھا, خان کا سپاہی تھا, لیکن یہ چیزیں مجھ سے نہیں ہو سکتی تھی کہ میں جناب کسی کا چاپلوسی کر کے ان کے پیچھے تالیاں بجاتا. میرا لیڈر خان تھا, ان کا خاندان نہیں تھا. تو یہاں یہ دیکھا تو اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے سائڈ لائن کرنا شروع کیا. سائڈ لائن کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے نقصانات دینے کی کوشش کی. آپ یقین کریں میں 2 محاذوں پہ لڑا ہوں. جتنا میں حکومت اسٹیبلشمنٹ یا مخالف سیاسی پارٹیاں یا عدالتیں یا الیکشن کمیشن ان سے لڑا ہوں, اس سے کئی زیادہ اپنی پارٹی میں لڑا ہوں. اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس طرح کے بدبخت لوگ ہیں کہ یہ جو ہے, کیونکہ اگر یہ لوگ مجھے پش کرتے, مجھے تقویت دیتے, ہمت دیتے, اس وقت بھی پی ٹی آئی سوشل میڈیا جب ہم یہ جدوجہد کر رہے تھے میری مخالف تھی, کیونکہ یہ ان کے دلوں میں تھا کہ بھائی اس کا کھانٹ ہم نے صاف کرنا ہے, اور اسی وجہ سے یہ چیزیں ان کے ذہن میں تھی. تو لہذا 3 سالوں میں نے یہ سیکھا ہے, اور یہ بے وقوف تھے کہ میرا کیا بگاڑا, اپنا ہی بگاڑ گئے, اپنی پارٹی کو بگاڑ گئے. میری وجہ سے پی ٹی آئی میں لوگوں کو ایک امید ہوتی تھی, ایک رونق لگی ہوتی تھی. اب تو انہوں نے مجھ سے وہ اخلاقی ذمہ داری ہی ختم کر دی, کیونکہ دل پہ بوجھ ہوتا تھا پی ٹی آئی میں ہوتے ہوئے خان کے لیے کچھ نہ کرنا. بالکل, پی ٹی آئی میں ہوتے ہوئے کوئی جدوجہد میں کوئی کاوش, کوئی محنت نہ کرنا. ہر ایک جلسے کے لیے میں نے محنت کی, ہر ایک ریلی, جلسے, کنونشن. اب تو فروری 2025 سے لے کر آج تک میں بالکل اخلاقی طور پہ کوئی میری ذمہ داری نہیں ہے. اور جو انہوں نے اتنا بار بار میرے ساتھ برا کیا, تو لہذا ان کے برے ہونے میں تو مجھے کوئی شک ہی نہیں رہا, اور ان کے بے وقوف اور احمق ہونے میں کوئی شک نہیں رہا. اور یہ اتنے مطلبی ہے, نہ خان سے غرض ہے, نہ خان کی حالت زار سے غرض ہے, نہ ان کی بیوی کی حالت زار سے غرض ہے, نہ ان کی پارٹی جو نظر بند ہے کوٹ لکھپت میں. ان کو صرف اس سے غرض ہے کہ کس طرح پی ٹی آئی پہ ہمارا سکہ جمے. سر, آپ نے علی محمد خان کی بھی جو ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا اس کا ذکر تھا, آپ نے شہریار افریدی کا ذکر کیا, آپ نے اپنی اس پوری سٹرگل کی کہانی بیان کی. اور آپ کی یہ جو سٹرگل تھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر رہتے ہوئے, یہ پاکستان کے لوگوں نے مانیٹر کی ہے. سارے انٹلیکچوئل حلقے یہ جانتے ہیں کہ شیر افضل مروت جو ہے اس کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ضرورت ہو سکتی ہے. شیر افضل مروت کو شاید کسی پولیٹیکل پارٹی کی اب ضرورت نہ ہو, کیونکہ ہر بندے کی کوئی پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں. اس وقت جو پاکستان کی سیاست میں یا پاکستان کی میں کہ آپ کی جو آواز سنی جاتی ہے وہ آپ کا ایک اپنا سیاسی قد کاٹ ہے, وہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی آواز ہے. یہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے بہت قربانیاں دیں, کوشش کی کہ خان کے لیے جو بھی کیا جا سکے. خان جیل میں ہم نے دیکھا پچھلے 8-9 مہینے سے, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد میں پریکٹیکل کوئی کام نہیں کرا, تو خان کے ساتھ کوئی جیل میں ملنے نہیں جا رہا. جیل سے باہر افراتفری ہے, بیرسٹر جو گوہر ہیں وہ چلا رہے ہیں, علیمہ خان چلا رہی ہیں, اور اس کے علاوہ جو بھی کلیش ہے آپس میں, چھینا چھپٹی لگی ہوئی ہے. خان کے لیے پریکٹیکلی خان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. ایک ایسے وقت میں ہم نے یہ دیکھا کہ تحریک انصاف نے جو اپنی سوشل میڈیا ٹیم ٹرینڈ کی ہے, تحریک انصاف جو خود عمران خان اپنی سوشل میڈیا ٹیم پہ بہت یقین کرتے تھے, اور وہ سوشل میڈیا کے جو سروے ہوتے تھے اس کے مطابق پریڈکٹ بھی کرتے رہے کئی دفعہ کہ آئندہ الیکشن یا فلاں سیٹس ہم نکالنے جا رہے ہیں. وہ سوشل میڈیا جب آپ لوگ ایک مدت تک عمران خان کے لیے قربانیاں دیتے رہے, اور جان تک کی قربانیاں, اور آپ نے ابھی ایلیبوریٹ کیا بہت اچھے طریقے سے کہ کس قسم کے فزیکل ٹارچر کا سامنا کرنا پڑا. آپ لوگ تو وہ تھے جو عمران خان کے لیے گراؤنڈ میں تھے. آپ نے سوشل میڈیا کے مورچے تو نہیں سنبھالے تھے, گھر میں اسی والے کمرے میں بیٹھ کے یا پنکھا چل رہا ہے وہاں پہ ایک ٹویٹ کر دینے میں اور گراؤنڈ میں گرمیوں میں نکل کے یا بارشوں میں کٹ کھانے میں بہت فرق ہے. یہ کس قسم کی ٹیم ہے یہ آپ لوگوں کا جو یہ سوشل میڈیا ٹرائل شروع کر دیتے ہیں, جو بدتمیزی, جو گالم گلوچ, نہ ماں کی کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے کہ یہ فیملیز کو بھی نہیں بخشتے, یہ بیوی, ماں, بہن, بیٹی, اور آپ سب کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیا کہیں گے ان لوگوں کے لیے؟ دیکھیں, آپ ذرا کیمرہ تھوڑا سا, میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. ذرا میں آپ کو دکھا دوں کہ اس دور میں جو ہم نے جسمانی تکالیف سے ہے
اور وجود تو نہیں دکھا سکتا، لیکن یہ ذرا آپ دیکھ لیں، جی یہ اس دور کی یہ تمغے ہیں، جی یہ دیکھ رہے ہیں آپ، جی جی دکھائیں۔ یہ ساری چیزیں، جی یہ اس دور، یہ بہت سارے اس میں اب مندمل ہو گئے ہیں، جی یہ کبھی کانٹوں سے بھاگے ہیں، کبھی زمینوں سے، کبھی پہاڑیوں میں، جی کیا کیا ہم نے نہیں سہا۔ جی سوشل میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے نا، جی یہ سوشل میڈیا کے چند نام ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہاں سے بھیجے گئے جی بڑے آرام سے، ان کو اسائنمنٹ تھی، دیکھیے ہم اسٹیبلشمنٹ ہم سے کوئی 2 سال آگے کی سوچتا ہے، جی آپ دیکھیں نا ہماری ساری پالیسیاں ان کے سامنے ہیچ ہیں، بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، جی انہوں نے ہمیں بڑے طریقے سے شکست دی ہے، جی یعنی آپ پارٹی کے نشان پہ بات کریں، کس طرح چھینا گیا، ہماری سوچ، خان اگر وزیر اعظم تھا تو اپنے دور میں انٹر پارٹی الیکشن کرا دیتا نا، ان چیزوں کی کسی کو مستقبل کی یہ چیزیں نہیں، یعنی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، جی تو وہ ہم نے اپنے دور میں نہیں کرائی، جب خان وزیر اعظم تھا، جی جب ان کا دور آیا تو انہوں نے ہمیں کدھر کرنے دی تھی۔ جی پھر ریزرو سیٹیں جس طرح چینی گئی، پھر جس طریقے سے جو ہیں ضمنی الیکشن، پھر سیٹوں میں کس کو ہم نے لڑوانا ہے، وہاں پہ جو مناپلی آئی۔ غرض میں یہ کہوں گا کہ ہماری اور اسٹیبلشمنٹ کی اس جنگ میں میں داد ضرور دوں گا اسٹیبلشمنٹ کو کہ ان کی سوچ ہم سے مہینوں کی آگے کی ہوتی تھی، جی اور ہم نے ہر محاذ پہ ان سے شکست کھائی، چاہے عدالت ہو چاہے سیاست ہو، کیونکہ مقابلہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اگر وہ باوسائل بھی ہیں تو مقابلے میں نے ان کو شکست دینی ہے، جی میں کبھی شکست ان کو نہیں دے Yes. سکا۔ جی جب ہم شکست دینے کے قریب ہو جاتے تھے، اپنے ہی ہم پہ جھپٹتے تھے۔ خان کی رہائی اور ہمارے معاملات کا 3 دفعہ نزدیک آ گیا، ڈیل کی افرے ہونے لگی، جی لیکن ہم نے ان مواقع سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ کیونکہ پارٹی کے اندر سے حمایت نہیں تھی، حمایت نہیں، اصل میں اپنے ہی نہیں ادھر چاہتے سے تھے کہ گھوم خان کے باہر آ جاتے تھے اور وہ استعمال ہو جاتے تھے۔ جی پھر جو بھی حق کی بات کرتا ہے ہماری پارٹی میں، جی یا جو سینٹی کی بات کرتا ہے، یا جو یہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے، جی تو جناب سوشل میڈیا ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ جی اب ہماری جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ہے، اس کی شناخت میڈیا میں یا پاکستان میں ایک گالم گلوچ بریگیڈ سے ہو رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ان کا کام کچھ اور ہے ہی نہیں۔ اب انہوں نے پی ٹی آئی کی شناخت کو مسخ کیا ہے، خان کی شناخت کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی خان کا ویژن یہ ہے کہ ماں بہن کی گالیاں لوگوں کو دو۔ اگر یہ پی ٹی آئی ہیں، یا یہ آپ کے افکار ہیں، یا یہ جو ہیں جی آپ کی ویژن ہے، تو اس ویژن سے قوم کی توبہ۔ جی اور یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ گالم گلوچ سے آپ لوگوں کو دبا سکتے ہیں، گالم گلوچ سے لوگوں کو آپ ڈرا سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی میں جس نے علی محمد خان نے بات کی اس دن وراثت کے حوالے سے، جی ابھی تک میڈیا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اپنا۔ اور کمال اس میڈیا کا یہ ہے کہ انہوں نے گزشتہ 1.5-2 سال میں اپنی لیڈرشپ کو غدار بنا کے کسی ایک بندے کو بھی اس قابل نہیں چھوڑے کہ ورکر کا اس پہ اعتماد ہو، تو لہذا لیڈرشپ کا قحط الرجال ہے۔ اور یہ لیڈرشپ ختم کس نے کی ہے؟ اس سوشل میڈیا نے کی ہے، سوشل میڈیا جو جس پہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے خان کی جرنیلوں کو گالیاں دینے سے آپ نے پی ٹی آئی کے لیے کون سی آسانیاں پیدا کر دی؟ الٹا ان گالیوں کا کثر خان سے پوری ہوتی ہے، پی ٹی آئی سے پوری ہوتی ہے، یہ ان سب سے پوری ہوتی ہے۔ آپ انسانوں کی زبان میں لوگوں سے منطق سے، دلیل سے، لاجک سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور آپ کی منطق اور دلیل کی بات کا اثر گالم گلوچ کی زبان سے بدرجہ بہتر ہے۔ جی تو یوں جو سوشل میڈیا جو آپ کہہ رہے ہیں نا، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ لا علاج ہے۔ جی اور یہ لوگ اپنے یوٹیوب چینل چلانے کے چکر میں دنیا جہان کی بدنیتی اور منافقتوں کے ساتھ، ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ پارٹی جیے، پارٹی رہے یا نہ رہے، خان جیل میں رہے، ان کو صرف اس سے پرواہ ہے کہ اتنی سنسیشن پیدا کرنی ہے کہ مہینے میں جو ہیں دوسرے کے مقابلے میں ان کے ڈالر بہت زیادہ ان ہوں۔ کے ڈالر بہت زیادہ بن چکے ہیں، اور اس سے پاکستان تحریک انصاف کی جو لائل لیڈرشپ تھی ان کو بہت نقصان ہوا۔ ناظرین، شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ ہمارا یہ انٹرویو جاری ہے، ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔
سر بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا بریگیڈ، جس نے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ اگر اس نے نقصان پہنچایا ہے تو انڈیویجولی ایز اے پولیٹیکل لیڈرز آپ سب کو پہنچایا ہے ہی ہے، لیکن جو سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوا۔ ایسے میں ایک رائے قائم کی جاتی ہے، پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو آج کل پولیٹیکل پارٹی آپ کی تحریک انصاف کے معاملات دیکھ رہے ہیں ان کو ان کی حمایت حاصل ہے۔ علیمہ خان نے آپ کے نکالے جانے کے بعد آپ کے خلاف کافی بیانات جاری کیے، اس بات کو 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، تو آج ابھی تک آپ کا غصہ نہیں اترا؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے مجھے نکالا جانا جو تھا نا، ایک دفعہ تو نہیں نکالا گیا، 3 دفعہ نکالا گیا۔ 3 دفعہ نکالے جانے کے بعد پارٹی کے کئی جرگے میرے پاس آئے، خان کی طرف سے آئے، جی، اور میں نے کہا اب 4تھی دفعہ نکالنے کے لیے میں نہیں آ رہا ہوں۔ ان کا خیال یہ تھا، بلکہ پاکستان میں یہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ایسا پورٹرے کرتی ہے جیسے پی ٹی آئی میں کسی کا ہونا کوئی نعمت خداوندی ہے۔ اوکے، پی ٹی آئی میں اگر کوئی ہے تو یہ اس شخص کا احسان ہے، اس کڑے وقت میں خان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ جی، جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کے پاؤں بھی یہ لوگ اگر دھوئیں نا تو یہ ان کے لیے سعادت ہے۔ یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بالکل اس دور میں جب ظلم و جبر کے بعد لالچ کے اگینسٹ بھی کھڑے ہیں، اربوں روپوں کی افرے انہوں نے ٹکرائی ہے۔ جی بالکل۔ تو محترمہ نے جو ہے نا ان کے ذہن میں یہ ہیں کہ یہ سارے پارٹی کے لیڈر کیڑے مکوڑے ہیں، جی، جو خاندان ہے، اور خاندان جو بھی گئے انہوں نے غلط نکالا۔ اس کے بعد یہ جناب میرے خلاف بیانات پہ شروع ہو گئی، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، جب 4تھی دفعہ بیان دیا۔ میں وکیل ہوں، میں نے زندگی میں ہمیشہ اپنے شاگردوں کو بھی، اور یونیورسٹی میں جاتا ہوں ایز اے فیکلٹی ممبر، لوگوں کو ایک درس دیتا ہوں کہ جو آپ کی کزن توین کریں اس شخص مرد یا خاتون کو قطعاً مت جوڑو۔ جی، تو لہٰذا اس نے جو ہے وہ ابیل مجھے مار والی حرکت کی۔ جی، اگر آپ نہ بولتی میرے خلاف جی، تو کوئی فرق تو نہیں پڑنا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا وزن اس میں ڈالنا چاہتی تھی راجے کے پیچھے کہ جی ہم سب اس پہ بڑے خوش ہیں۔ جی، تو اس کے بعد جو ہیں آج تک، اور آج نہیں مرتے دم تک، یہ اس کے جتنے بھی کوائف میرے سامنے آئیں گے، واقعات، ہتھ کنڈے، جی، میں نے معاف نہیں کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں خان کی بہن ہے، خان جس دن کہے گا، کیونکہ خان کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے، مجھے علم ہے، پوری پارٹی کو علم ہے، خان کہتا ہے اس کا فون ہی بلاک کر دو۔ جی، اور یہ جناب باہر جو ہیں پھرتی ہے، لیڈر بنی ہوئی ہے، جلد سے فلاں پارٹی کے تمام معاملات ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ جس دن خان باہر آیا یا بش بی بی باہر آئی، اس کا اصل چہرہ یہ پارٹی کو بتائے گی۔ تو لہٰذا محترمہ جو ہیں اس نے نہ کہ صرف ذاتی حملے کیے، میرے انٹیگریٹی پہ حملے کیے، بلکہ انہوں نے جو ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ میں غدار مجھے بنائے۔ تو بھائی اتنی تکلیفوں کے بعد اگر کسی کو اس کی محنت اور قربانیوں کا صلہ یہ ملنا ہے آگے، اور اب مجھے کیا نقصان دے سکتی ہے؟ مطلب ہے آپ یا راجہ یا پارٹی مل کے مجھے کیا، آپ لوگوں نے وہ کردار کشی کی مہم چلائی، میرے بچے دیکھا کرتے تھے روزانہ گالم گلوچ، یہ ساری سوشل میڈیا اس کے تابع ہیں۔ اور یقین کریں ہم نے پڑھا والدہ، آپ کی والدہ تک کے اوپر باتیں، اور میری والدہ فوت ہوئی ہے 1996 میں، لیکن کسی بھی چیز پہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ غلاظت میں لتڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اس کے بعد وہ سوشل میڈیا جو اس کے ہرکارے ہیں، اور یہ محترمہ، یہ اب جو ہیں میں تو علی اعلان چیلنج کرتا ہوں کہ جناب علی اور کرو اپنی مکروہ حرکات، لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس کے تمام جو بھی حرکات و سکنات ہیں، جدھر یہ جاتی ہیں، کیا کرتی ہے، میں ہمیشہ لاؤں گا۔ جو جس نے بگاڑنا ہے بگاڑ لے، جو جس نے کرنا ہے کر لے۔ ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم نارمل لوگ نہیں ہیں، جو قربانیاں دینے والے نارمل نہیں رہتے، جو برے وقت میں اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرے، تمام سیاسی پارٹیاں۔ وہ وقت ہے جب پی ٹی آئی کا جھنڈا کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا، اس وقت بھی میں للکارتا تھا، لوگوں کو ہمت دیتا تھا، تمام کسی بھی نقصان کی پرواہ نہیں تھی۔ جب ان کے آگے سرنگو نہ ہوا تو آپ کی کیا اوقات ہے؟ تو لہذا، اور میں قسمن کہتا ہوں کہ نارمل تو میں نہیں ہوں، پوری زندگی نارمل نہیں رہا ہوں، ایک نارمل شخصیت رہا ہوں،
ہمیشہ آپ نارمل اس لیے کہ ہم دنیا کی ریت پہ نہیں چلتے ہیں، جی ہم اپنے اصولوں پہ چلتے ہیں. جی اصولوں پہ چلنا جو ہے پاکستان میں ایکسیپشنز ہے. جی تو لہٰذا محترمہ اور محترمہ کے تمام ہمراہی جی یہ جان لے اور سمجھ لے جی کہ اگر ناک رگڑ کی بھی مجھ سے معافی مانگیں گے میں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا ان کو. ٹھیک ہے سر، آپ نے ابھی بتایا کہ آپ اس بات پہ ذہنی طور پر تیار تھے کہ اگر آپ کو اس بات پہ لایا جاتا ہے کہ تم خان کے خلاف بیان دو تو میں پریفر کروں گا کہ میں اپنی جان دے دوں، میں خودکشی کر لوں، لیکن میں خان کے خلاف کوئی بیان نہیں دوں گا. پھر یہ میرا ڈکلیئرڈ اسٹیٹمنٹ ہے، اسٹیٹمنٹ ہے اور پریس کانفرنس میں میں نے پریس کہا کانفرنس تھا میں بھی اور آپ نے بار یہ بار بات کہا ہے. کی اور بار بار کی اور آج بھی ابھی یہ بات کریں. علیمہ خان صاحبہ نے آپ کو پارٹی سے نکالنے کے علاوہ کردار کشی کی، ابھی ہم نے ذکر کیا کہ والدہ تک کو نہیں چھوڑا، اس کے بدلے جن لوگوں کو انہوں نے پریفرنسز دی جیسے سلمان اکرم راجہ ہیں، کیا انہوں نے پارٹی کے لیے؟ آج پچھلے 9 مہینے سے عمران خان کی کوئی ملاقات نہیں ہو رہی کسی سے، 200 بندہ جیل کے باہر یہ لوگ اکٹھا نہیں کر سکتے. جو اب نئی چوائس ہے کے پی کے کی، جو سہیل افریدی صاحب ہیں، اسٹریٹ موومنٹ کی بات کی تھی، جب وہ آئے انہوں نے اوتھ اٹھایا اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں ان کو بتانا چاہا کہ میں ایک نیا لیڈر ہوں، میں تحریک انصاف کو سنبھالنے کے لیے آ گیا ہوں. ان سب کو ایک دوسرے کی آشیرواد حاصل تھی، تحریک انصاف کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. تو پھر یہ ساری سلیکشن، آپ کی کردار کشی، آپ کو وہاں سے نکالنا، اس سے علیمہ خان صاحبہ نے پارٹی کے لیے کیا گین کیا؟ اگر وہ ٹیک اوور کرنا چاہتی تھی تو پارٹی کو فائدہ دیتی. میں عرض کر دوں جی کہ محترمہ اپنی مفادات کے اصول میں اندھی ہو چکی ہے، نہ بھائی کی پرواہ ہے نہ پارٹی کی پرواہ ہے. ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ پارٹی جو ہے موروثیت کے اس میں جامع میں اس کو ٹیک اوور کروں اور یہ ٹیک اوور کر چکی ہے. جی جو بات میں نے جس شخص کے حوالے سے کی تھی، سہیل افریدی ہو، سلمان راجہ کو لائے تھے خان صاحب کہ پنجاب کو اٹھائے گا. جی پنجاب کو اٹھانے کے بجائے یہ خود نہیں اٹھ رہا ہے. جی پنجاب کو کیا اٹھائیں گے؟ یہ آ کے جناب کہ جی ہم اسٹریٹ موومنٹ کے پی سے شروع کر رہے ہیں، کے پی کو معاف بھی کر دو. کے پی نے کب آپ کو کمی دی ہے؟ یہ سارے ورکر آپ کے شہید کے پی سے ہوئے، سارے ورکر جیلوں میں کے پی سے ہوئے. ادھر پنجاب پہ محنت کرو، ادھر اپنی پارٹی کی تنظیم بنا لو. دیکھیں ایک کیمرے کے سامنے پی ٹی آئی کا ہر ورکر سن لے کہ جو باتیں ان کے حوالے سے میں نے کی تھی وہ وقت نے ثابت کی ہیں، اور کچھ باتیں ابھی آنے والے وقت میں ثابت ہونی ہے. جی اور یہ پھر اپنے ماتھے پیٹیں گے کہ ہم نے کس طرح جو ہیں لوگوں کو رشتہ داریوں کی بنیاد پہ مقدس گائے بنا دیا. اللہ کے بندو، اگر پارٹی کا یہ تیزی سے ہوتا ہوا زوال آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ کک بند آپ کے ساتھ نہیں نکل رہا ہے، آپ کی تمام احتجاجی تحریکیں ناکام ہو رہی ہے، خان سے ملاقات نہیں کروا پا رہے ہیں، اگر آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ پارٹی کی وہ جلسوں کی طاقت، وہ احتجاجی طاقت ختم ہو چکی ہے، کیوں ختم ہوئی ہے؟ یہ تو وفادار ہے نا. تو جب وفاداروں نے پارٹی کا یہ اثر کیا، اس سے بہتر تو وہ غدار تھے جنہوں نے 8 فروری تک پارٹی کا علم اور پارٹی کا جو سیاسی قد و کاٹ تھا اور جو قبولیت اور مقبولیت تھی وہ آسمان تک پہنچائی تھی. بالکل. سر ابھی آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں، 27 جولائی کو ایز پر شیڈیول آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی. ابھی آزاد کشمیر میں جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اس سے پہلے 2 پرائم منسٹر آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کے رہے، سردار عبدالقیوم خان نیازی اور اس کے بعد تنویر الیاس. آزاد کشمیر میں جو امن و امان کی صورتحال ہے، آزاد کشمیر کے اندر انتشار ہے، کیوس ہے، آئینی اور انتظامی مسائل کا شکار ہے آزاد کشمیر. تو ایسے میں پاکستان تحریک انصاف، ان کی جو تھرو ان کا سوشل میڈیا، تھرو ان کی جو لیڈرشپ ہے، جو آج سمجھتی ہے کہ ہم پارٹی کے لیڈر ہیں، آج جتنے بھی ان کی لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے پریکٹیکلی تحریک انصاف کے لیے کوئی قربانی نہیں دی. علیمہ خان باجی کو اگر آپ ان کو پالیٹکس کی بات کریں تو علیمہ خان باجی کو صرف یہ پتہ ہے کہ وہ عمران خان کی بہن ہے، اس کے علاوہ پارٹی یہاں تک کہاں کیسے پہنچی ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. کیا انہیں چاہیے نہیں تھا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں شامل ہوتے، یا انہیں لگتا تھا کہ وہ فیلڈ ہیں، ان کے پاس ایسی ٹیم نہیں ہے، وہ الیکشن ہار جائیں گے؟ اس سوال سے جڑی ہوئی چند اور باتیں بھی ہیں. بلوچستان میں حالات خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. کے پی میں جو ہے حالات انتہائی شدید خراب ہے، دہشت گردی عروج پہ ہیں. اس کے بعد کشمیر کا محاذ بھی کھل گیا ہے، وہاں اموات ہوئی، ایکشن کمیٹی ڈٹی ہوئی ہے، اور پاکستان کی جو قومی قیادت ہے یا سیاسی قائدین ہیں،
کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہیں کہ ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جی اور اس کی سمجھ تو سیاستدانوں کو ہر چیز کی آتی ہے. جی یہ جو پیپل پارٹی اور نون کے حوالے سے آج کل باتیں ہو رہی ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ سب سیم پیج پہ ہیں. جی میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں بھی سیاسی پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاست کر رہی ہے. جی ہر گندے کام میں بدنامی جو ہے ان کی طرف پھینک اسٹیبلشمنٹ رہے کے گلے ہیں. ڈال دیں. ٹھیک ہے. بلوچستان میں یہ سیاسی قیادت کا فرض نہیں تھا کہ بھئی پاکستان کی سلامتی کے لیے اس میں دخیل ہوتے, اپنا کردار ادا کرتے. کس سیاسی پارٹی نے بلوچستان کے حالات میں کوئی کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے؟ کے پی میں کس نے؟ سیاستدان کہتے ہیں جناب یہ جنگ لڑنا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے یا فوج کا کام ہے. پھر کشمیر میں ایکشن کمیٹی, اب پیپل پارٹی کی حکومت ہے لیکن سارا گند ان پہ پھینکا جا رہا ہے. جی بالکل. بدنامی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہو رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ شاید ہمارا جو طاقت کا جو استعمال ہے یا اختیارات چونکہ ہم سیاستدانوں کو استعمال نہیں کرنے دے رہے ہیں, اس سے شاید وہ اپنے تئیں سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی بڑا ٹھیک کام کر رہے ہیں, جبکہ میرے خیال میں یہ سارے معاملات جو ہیں مل کے دونوں فریقین کو اور بشمول پی ٹی آئی کو یہ پاکستان کی اساس پہ عملے ہیں. جی یہ سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے. بلوچستان, کے پی, آزاد جموں و کشمیر, جی ان معاملات پہ سیاستدانوں کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاست کرنے کے بجائے اور اسٹیبلشمنٹ کو ان حوالے سے تمام اختیارات کل استعمال کرنے کے بجائے جی سیاستدانوں کو انوالو کرنا چاہیے. جی اور اس مسئلے کا یہ پاکستان ہے, چاہے بلوچ ہے, چاہے پشتون ہے, چاہے کشمیری ہے, یہی تو پاکستان ہے. جی بالکل. اب اگر ہم ان کو دشمن بنائیں گے سب کو, تو لہٰذا ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ سمیت ایک عمرانی معاہدہ کرے. جب تک یہ فارمولہ نہیں ہوگا کہ یہ اختیارات سیاستدانوں کو بھی ہو اور سیاستدان ان اختیارات کے بلبوتے پہ اپنا عوامی کردار ادا کرے. جہاں تک کشمیر میں الیکشن کا بائیکاٹ ہے, یہ بڑا ہی تناسانی کا مظاہرہ ہے, قائدی کا مظاہرہ ہے. یہ انہوں نے ان کو یہ بھی نہیں کرنے دیں گے, تو لہٰذا آسان راستہ یہ تھا کہ بائیکاٹ کریں. ان کا خیال یہ ہے کہ الیکشن کمیٹی کی وجہ سے لوگ ووٹ نہیں پول کریں گے, یہ ہمارے کریڈٹ میں جائے گا, جبکہ 5 سال یا 4 سال کے لیے آپ نے اپنے عوام سے قطع تعلق کر دیا. تو یہ غلط فیصلہ ہے, خان کا فیصلہ نہیں ہے, یہ سلمان راجہ کی بنائی فیصلہ نہیں ہے. سارے فیصلے غلط ہیں کہ جناب اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے آپ بائیکاٹ کر دیں, اور یہ کوئی ایک فیصلہ بھی عقل, منطق اور دانش پہ مبنی نہیں ہوتا ہے. کر لیا, الیکشن اب سر پہ ہے, اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ شاید ہم نے غلط فیصلہ کیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر الیکشن پوسٹپون ہوتے ہیں تو اس کا شاید امکان کم ہے. اگر پوسٹپون ہوتے ہیں تو یہ کرنی چاہیے, اور میں یہ ریکمینڈ کروں گا حکومت وقت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ الیکشن پوسٹپون کرے. پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لے لے, ایکشن کمیٹی کو آن بورڈ لے لے, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور اگر کوئی جائز چیز ہے, جائز مطالبہ ہے, تو وہ ایکسیپٹ ہونا چاہیے. ضد کیوں کریں, ہٹ گرمی کیوں کریں ہم؟ اور جتنے بھی سیاسی قیدی ہے پاکستان میں, علی وزیر ہیں, ایمان مزاری ہے, مارنگ بلوچ ہے, عمران خان ہے, یا محمود قریشی اور کوٹ لکھپت کے اسیران ہیں, اگر کوئی میرے ذہن میں نہیں رہے, ان سب کو رہا کریں. پاکستان میں لوگوں کو جینے دیں اور پاکستان کو جینے دیں. یہی تو پاکستان ہے. یہ تمام کمپوننٹس ہیں پاکستان کے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اگر اقدامات اٹھائیں گے, آپ یقین کریں پاکستان یوں اٹھے گا, مل کے اٹھے گا. جی تھینک یو سو مچ سر. سر ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا 2025 میں ہم نے انڈیا پاکستان کی جنگ دیکھی, اور 2025 میں ٹھیک ہے ہماری جو پاکستان کے اندر ڈومیسٹک پالیٹکس ہے, جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست اور اسٹیبلشمنٹ کی جو بھی ہماری ایک بحث اور مباحثہ چلا رہتا ہے, یہ ذمہ داریاں ہم ایک دوسرے کو شفٹ کرتے ہیں. لیکن 2025 میں پاکستان کی افواج نے جو ساؤتھ ایشیا میں اپنا لوہا منوایا, اس کی پوری دنیا گواہ ہے. آپ اس کا کسی بھی طریقے سے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آئیدر دے لائک اسٹیبلشمنٹ اور ناٹ, دے کین ناٹ ڈینائی اٹ. پھر اس کے بعد ابھی ہم نے دیکھا ایران اور امریکہ کی وار کے دوران میں جو ایک جس کو تیسری بڑی ورلڈ وار قرار دیا جا رہا تھا, اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اگر ایران
ایران کے پاس نیوکلیئر سائٹس ہیں جو اوبویسلی ایران کے پاس نیوکلیئر سائٹس ہیں. اگر امریکہ اس پہ اٹیک کرتا ہے کہ ایک نیوکلیئر وار چھڑ جائے گی خطے میں ہمارے پاس. اس میں پاکستان نے جو بہت اہم ڈپلومیٹک رول پلے کیا, اس میں آپ کی ملٹری ڈیفینیٹلی ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے, فیلڈ مارشل ہے, ان کا بھی ایک بہت پرومیننٹ رول رہا. دنیا اس کو ایکنالج کرتی ہے. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی نورین نیازی نے کل کہہ دیا کہ 2025 کی انڈیا پاکستان وار جو ہے وہ ایک فکسڈ میچ تھا. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے دونوں بیانات جو ہیں وہ میں ان کی مذمت کر چکا ہوں جی. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ نئے محاذ نہیں کھولنے چاہیے. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ساری عمر افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. جی. ساری عمر انہوں نے اسٹیبلش ایما پہ ہر وہ کام کیے ہیں جو اس پالیٹکس کا حصہ رہے ہیں, وہ جو ان کی من پسند تھی. جی. کوئی ایک بھی تاریخ میں ایسا کام نہیں ہے جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کی منافی کیا ہو. جی. یہ ساری قربانیاں اور خدمات ایک بیان سے میرے خیال میں ظاہر نہیں ہونے چاہیے. جی. اور اگر یہ بیان انہوں نے دیا ہے جی. تو میرا خیال ہے درست بھی دیا ہے, یعنی اس حد تک کہ ان کو تو ناراض کر دیا ہے. یہ درست نہیں ہے کہ شہداء کے حوالے سے وہ بات کریں. ان کی ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ سب کو حصہ دے دیا. آپ ان کو اکاموڈیٹ نہیں کر رہے. دیکھیں سب کو چھوری میں حصہ دے دیا. وہ مانگ رہا تھا, ان کو نہیں دیا. آپ نے ان کو اکاموڈیٹ نہیں کیا اور وہ آپ کے شہداء کے خون پہ بات کرنے دیکھیں اب مولانا صاحب کو مزید چڑھنا یا اس کی کردار. لیکن سر مولانا صاحب وہ تو موومنٹ چلانا چاہتے ہیں, وہ تو جی ایچ کیو کے باہر جانا چاہتے ہیں, وہ اس بات کو ختم نہیں کر رہے. وہ نہیں کریں گے, ایسا کبھی نہیں ہوگا. بلکہ یہ بھی لکھ لیں کہ 28ویں ترمیم میں پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کو ووٹ بھی دیں گے, جس طرح 26ویں ترمیم میں دیا, جس طرح مشرف کو وردی میں ریکمینڈ کیا, جس طرح ہر وہ کام کیا. یہ ایک بیان ہے. اس بیان کا مطلب یہ ہے نون نے آگے بڑھ کے ان سے سینگے لڑائی ہے. یہ بیان جو ہے وہ میرے خیال میں اس نے جس پیرائے میں دیا وہ پیرائے وہ کنٹیکسٹ جو ہے غلط ہو گیا اور بات کچھ زیادہ پھیل گئی. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ نیا محاذ نہیں کھولنا چاہیے. اسی طرح نورین نیازی کا بیان ہے, وہ اس کی نیت جب ان کو احساس ہوا کہ کچھ غلط بول گئی تو انہوں نے وہ انٹرویو دبا دیا. وہ تو 4 ماہ بعد نکلا ہے. اچھا یہ 4 ماہ پرانا ہے. 4 ماہ پرانا ہے, 4 ماہ بعد کسی نے نکال دیا. تو لہٰذا انہوں نے اپنے تئیں تو کوشش کر دی تھی. اب اگر آج میں نے کوئی غلط بات آپ سے کسی حوالے سے کر لی اور 4 ماہ بعد میں آپ کو ریکویسٹ بھی کروں کہ اس کو ڈیلیٹ کر دے یا نہ چلائیں تو کوئی نکال لے, تو لہٰذا اس کی یہ نیت کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. باقی خاتون ہیں آلریڈی پی ٹی آئی کی فیملی جو ہے یا خان کی فیملی بڑی سفر کر چکی ہے, تو لہٰذا تو سر پھر معافی مانگ لے. اس کا جو کام ہے نا یہ اس کا کام نہیں ہے, ان بہنوں کا کام ہی نہیں ہے. نہیں ان کو سمجھ آتی ہے کہ کیا بول رہی ہے. سر یہ بہت انہوں نے بہت سخت بیان دیا ہے کہ سب یہ بیان سخت نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جناب فوج جنگ جتوا نہیں سکتا, اسٹیبلشمنٹ کی بغض میں کیا کہہ رہی ہے. ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ایک رفائل پاکستانی 80 دیکھیے ارب کا یہ حقیقت مانی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ بھی شاید ان جرنیلوں پہ مہربان ہے, کیونکہ یعنی پاکستان کے تاریخ کے برے ترین دور میں بھی اللہ نے ان کے گلے میں کامیابیاں ڈال دی. یا بیان المرصوص میں اتنی بڑی کامیابی, یا جو ایران عراق جنگ ہے, یا اور جو سعودیہ سے انہوں نے کیا, یہ کامیابیاں ان کو غیر معمولی طور پہ ملی ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کا کم از کم ہمیں یہ دیکھنا ہے نا کہ یہ صرف عاصم منیر کی کامیابیاں تو نہیں ہے, یہ تو پاکستان کی افواج کی کامیابی ہے, ادارے کی کامیابی ہے, اور ادارہ تو ہمارا ہے اور ہم سب کی کامیابی ہے. اور ہم سر آپ کے ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سیاست کے اوپر بہت زیر حاصل گفتگو رہی. ایک کوسچن میں اپنے لیے پوچھنا چاہوں گی. آپ نے ایک لمبا آپ کا لاء کا کریئر ہے, پھر اس کے بعد آپ نے سول آپ جج رہے, بڑا اچھا بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں, پھر آپ نے پاکستان میں پریکٹیکل پالیٹکس کی دشمنیاں دیکھی, کبھی ایسا بھی لگا ہوگا آپ کو کہ موت میرے سے چند فاصلے کے اوپر ہے, شاید میں نہ بچ سکوں. اس سب عرصے میں آپ نے کیا سیکھا ایز اے انسان کیا ہے اور زندگی کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے میں کئی دفعہ ایمبوش ہوا ہوں, ٹھیک ہے نا, کئی دفعہ مطلب ہے کہ بڑے ڈریڈفل لوگوں کو جو ہے میں نے دیکھا ہے, بڑے اپنے دور کے. لیکن جب میرے والد صاحب فوت ہوئے نا بے گناہ, اس کے بعد میں بونس میں جی رہا ہوں. میرے لیے کوئی مجال ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے موت سے ڈرا سکے. مطلب ہے میں بونس میں پھرتا ہوں, اور میں نے ہر وقت, یعنی آپ یقین کریں میں نے گھر میں پوری تیاریاں کی ہے
کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو کوئی جھگڑے پیچھے نہ رہے. سمجھ گئے نا؟ ٹھیک ہے. ہم اتنے بری دور سے گزرے ہیں کے پی میں, کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا. یہ جو برا دور ہم پہ گزرا ہے نا, جی یہ ہماری بزرگوں پہ 200-300 سالوں میں نہیں گزرا ہے. جی. تو لہٰذا جو زندگی ہم جی گئے نا, اس زندگی نے ہمیں بہت وہ اسباق دے دیے جی جو کتابوں میں کہیں نہیں لکھے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی شخص, کوئی بھی ہو, کتنا ہی طاقتور ہو, وہ ہمیں بلی نہیں کر سکتا ہے, وہ ہمیں ڈرا نہیں سکتا ہے, کوئی دمکا نہیں سکتا ہے. جی لوگوں نے یعنی حتیٰ کہ ایک دور میں ملیٹنٹس اسلام آباد تک آ گئے تھے اور میرے بچوں کے پیچھے ہو گئے تھے. اچھا. ٹھیک ہے نا؟ آپ یقین کریں یہ 2013-14 کی بات ہے. جی. تو اس دور میں بھی یعنی ان تمام رسک کے باوجود میں نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے, کبھی کسی کے آگے سرنگو نہیں ہوا ہوں, اور نہ کبھی ہوں گا. کیونکہ زیادہ سے زیادہ کوئی ہماری جان لے سکتا ہے. جان تو یہاں پہ پاکستان میں پانی کی حساب سے لی جا رہی ہے, تو ہماری کون سی قیمتی ہے, لے لیں, لیکن نہ اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں جی اور نہ کبھی اس تھریٹ کے آگے. جی. یہ دیکھیں, یہ جو ایجنسیاں ہیں, پولیس ہے, ریاست ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ڈرانے کے معاملے میں. جو خوف, دہشت, موت کی سیاہی ہمارے علاقے میں چھائی ہوئی ہے, جی ہمارے خیبر پختونخوا میں چھائی ہوئی ہے. آئے دن قتل و غارت, جی آئے دن اٹیکس, آئے دن حملے. جی. ابھی بھی جب میں علاقے میں جاؤں, آپ میرے ساتھ جائیں, پاکستانیوں کو تماشا نظر آئے گا. اوپر ڈرون ہمارے اوپر اڑ رہے ہوتے, 200 کے گارڈز ہوتے ہیں, بلٹ پروف گاڑیاں ہوتی ہے, لانچر رکھے ہیں. دنیا کا کوئی ایسا لیٹسٹ اسلحہ نہیں ہے, وہ صرف اپنے تحفظ کے لیے رکھے ہیں. تو لہذا جو سنگینوں میں اتنے سالوں سے پل جائے اور روزانہ موت دیکھے, خون دیکھے, ان لوگوں نے تو کبھی فائر کا گڑس سنا ہی نہیں ہے. کلاشنکوف کا وہ جو ہے جس طرح کھینچا جاتا ہے, لیکن ہم تو بڑی گندگیوں سے گزر گئے, بڑی ہی غلاظتیں دیکھ لی. تو لہٰذا اب اسی پہ ہم قناعت کرتے ہیں کہ ان چیزوں نے, میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں مر گئے, ہم بونس میں زندہ ہیں, اور بونس کی زندگی پہ کسی کو تعصف نہیں ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے آج وقت دیا اور بہت سے حاصل گفتگو رہی آپ کے ساتھ. ناظرین, بالکل جو جل کے پھر بچ جاتے ہیں تو وہ کندن رہتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ آج کا ہمارا انٹرویو تھا, اس میں بہت ساری نئی باتیں سیکھنے کو ملی. میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے اس میں کچھ میسیجز بھی تھے, اور وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ونگ سے تعلق رکھتے ہیں, میں چاہوں گی کہ آپ اس چیز پہ ریویو کریں کہ اب آپ کی پاکستان کے اندر پہچان کیا ہے, آپ کو لوگ کن ناموں سے جانتے ہیں. ہمارے پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. میرے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.